अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, आज आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर कौमी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, इसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी, इसके साथ साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से भी शिरकत की गई और खिताब किया गया। नाज़रीन, इस तकरीब के अंदर हमने देखा कि 1973 का आइन बनाने वालों को एक तरफ खराज तहसीन पेश किया गया, आइन को मुअत्तल और मसख करने वालों के खिलाफ शदीद मजम्मत भी की गई। लेकिन अहम बात यह है कि एक तरफ हुकूमत 1973 के आइन की गोल्डन जुबली बना रही है, तो इसी वक्त जब मुल्क में आइनी बहरान है और हुकूमत पर आइन शिकनी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब और केपी में सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त विफाकी हुकूमत नजर आ रही है। एक तरफ आइन की गोल्डन जुबली तो मनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आइन के मुताबिक और अदालत के वाज़े हुक्म के बावजूद, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े हुक्म के बावजूद हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने के लिए किसी सूरत रजामंदी जाहिर नहीं कर रही। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा विफाकी काबीना का इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के हवाले से या फंड्स की फ्राहमी के हवाले से फैसला नहीं हो सका, जो कि आज पार्लियामेंट में लाया गया। इस हवाले से आज हमने देखा कि पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए फंड्स की फ्राहमी का बिल भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। ज़ाहिर है अब ये फैसला पार्लियामेंट करेगी कि फंड्स फ्राहम करने हैं अदालती हुक्म के मुताबिक या नहीं। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। एक तरफ आइन के हवाले से आइन बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात हैं, और आइन के हवाले से आज हमने देखा कि बैक टू बैक जो बयानात सामने आए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, बिलावल भुट्टो साहब के, आसिफ अली ज़रदारी साहब के, लेकिन दूसरी तरफ आइन में वाज़े जो चीज़ लिखी है उससे इनराफ करना ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगा। इसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी आज बात की है मुज़ाकरात के हवाले से। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास आना होगा क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही बात की। बहरहाल देखना ये कि जिस नहज पर इस वक्त हमारी सियासी जमातें पहुंच चुकी हैं, क्या मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी रह गई है या नहीं, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। मुअव्विन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आज हमने देखा कि एक तकरीब मुनक्किद की गई और उसमें बड़ी बात की गई। ज़ाहिर है आइन हर चीज़ से बालातर है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे वक्त में ये सारी तकरीब हो रही हैं, ये तकारीर हो रही हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ामात का सामना है वो विफाकी हुकूमत का है कि आप आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं, चूँकि आइन के अंदर क्लियर है कि 90 रोज़ के अंदर आपने इलेक्शन कराना है, जिसके लिए हर हद क्रॉस की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो 90 दिन में इलेक्शन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं कराना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराना। और इसमें आइन शिकनी तो हम तो दूर दूर से भी जो है आइन शिकनी की बात नहीं कर रहे, ना हमारी सोच है ऐसी कि हम आइन शिकनी करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं वो आइन शिकन डिक्लेयर हो चुकी हैं। पीटीआई जो है उसको 5-0 के बेंच ने आइन शिकन उनके अमाल को ज़रूर डिक्लेयर किया। देखिए, बात ये है कि इलेक्शन हमारा मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ क्या है कि इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप के नीचे होना चाहिए है, और तभी वो इलेक्शन जो है एक्सेप्टेबल होगा सारी जमातों को। अगर आज आप केपीके में पंजाब में इलेक्शन कराते हैं, 1-1.5 माह बाद, 2 माह बाद आप केपीके में कराते हैं, फिर चंद माह बाद आप वफाक में और 2 सूबों में कराते हैं, और हुकूमतें किसी और जमात की होती हैं, दरमियान में सूबों में होती हैं और बाद में वफाक में होती हैं, तो ये एक जो है तसादम की आप बुनियाद रखेंगे। जहां तक बात आ गई कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो आज भी ना पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, ना केपीके में 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, उसका तो स्केड्यूल भी अभी जारी नहीं हुआ। तो फिर ये पंजाब के ऊपर सारा फोकस क्यों, एक सवाल बनता है। और चलें, अगर 90 दिन में इलेक्शन आपने कराने हैं, तो उससे बड़ा जो आईनी जो फरीजा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये है कि उसने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने हैं। और उसके लिए जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट आईनी अदारा है, और ये उसने खुद अपना एनालिसिस करके, अपनी चीज़ों को मुकम्मल करके, अपनी तैयारी मुकम्मल करके वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन उसने कराना है। अगर वो तैयारी मुकम्मल ना करे और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना करा सके, तो जो उसका आईनी मकसद है
وہ اس کے وہ تو خلاف کہہ چلا رہے ہیں کہ جاتا ہے ہم اور وہ تیار ہیں، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل کریں گے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ فنڈز کی فراہمی کا ہے نا. آپ لوگ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ معاونت نہیں کریں گے، 21 ارب روپے دینے کا معاملہ ہے جو کہ کل فیصلہ نہیں ہوا، آپ پارلیمنٹ میں اس کو لے آئے، حالانکہ مکمل طور پر یہ انتظامی معاملہ ہے. آپ معاونت نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا رہے کہ میں تیار ہوں، پھر کیسے ہوگا یہ ممکن؟ اب دیکھیں اس کا بھی بڑا سمپل سا جواب ہے. اب جو اس وقت ہماری جو کرنٹ حکومت ہے اس کی ترجیحات ہم نے آگے رکھ لی ہیں. ہمیں ٹیررزم کے جو معاملات ہیں وہ ہمارا فوکس ہے، اگر فائنینشیل ایشوز ہیں وہ ہمارا فوکس ہے. اب یہ بل پیش کر دیا گیا ہے، ٹیبل کر دیا گیا ہے، سینٹ میں بھی کر دیا گیا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی کر دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ جو ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی اس بل کے اوپر، فائنینشیل صحیح، بل کے اوپر کرتی ہے. یہ ہماری ترجیحات ٹھیک ہے، اور ہم نے پوائنٹ یہ ٹیکن. مدعا جو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے. جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اگست میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. جب وہ کیئر ٹیکر کی حکومت آئے گی جو نیوٹرل ہوگی، اس کی ہو سکتا ہے ترجیحات اور اس کا جو ایک ہی بنیادی مقصد ہے بننے کا وہ الیکشن ہوتا ہے. وہ جو ہے ان کے لیے ٹیررزم ایشو نہیں ہوگا، وہ الیکشن کی طرف وہ لا انفورسمنٹ کو آرڈر کر دے گی، چلے جائے گی. ان کے لیے فائنینشیل ایشوز لیکن اگر آپ نے نہیں ہوئے فیصلہ کر تو لیا ہے کہ آپ نے نہیں کرانا، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے. بہرحال میں احتشام صاحب کی طرف جاؤں گی. احتشام صاحب ٹھیک ہے، فیصل چودھری صاحب، احتشام صاحب غالباً ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ماہر قانون ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب آپ کے وقت کا. فیصل چودھری صاحب، ظاہر ہے حکومت نے تو فیصلہ کر لی ہے اور آج یہ معاملہ قومی اندر بھی لے آئیں، اس حوالے سے قرارداد بھی منظور ہو گئی ہے. اب حکومت تو کسی صورت تیار نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق کروائے جائیں. دوسری طرف سر آج آئین کے حوالے سے بڑی بات بھی ہوئی، آئین مسخ اور معطل کرنے والوں کے سخت مذمت بھی کی گئی. تو فیصل چودھری صاحب، یہ جو آئینی بحران کھڑا ہے، واٹ آر وی ریئلی سیلیبریٹنگ؟ کیا ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ آئین کی گولڈن جوبلی یہ کیا ہے؟ بس ہم اپنی ناکامیاں، اپنی پستیاں اور آئین کی جو واشگاف جو اس کی عدولی ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس حکومت نے آئین کو معطل کر کے، ایک جمہوری حکومت نے جو ہے پہلی دفعہ ایسے آئین پہ عمل درآمد نہ کر کے اور عدلیہ پہ حملہ کر کے، یہ آئین کی 50ویں سالگرہ تو نہیں، میں برسی میں کہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اس میں کیا سیلیبریٹ کرنے والی بات ہے؟ کیا آپ کے حقوق محفوظ ہیں؟ کیا پاکستان مضبوط ریاست ہے؟ کیا پاکستان میں نظام انصاف اور نظام گورننس جو ہے، حکمرانی کا نظام ٹھیک ہے؟ کیا پاکستان میں غیر منتخب ادارے منتخب اداروں پہ حاوی نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے سیاستدان اس کا ادراک کر رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام اور پاکستان کے نظام کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ میرے خیال میں ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. چلیں، اس میں فیصل آج جو بڑی امپورٹنٹ بات مجھے سارے آج معاملے میں لگی ہے، آج گولڈن جوبلی تقریبات میں جس انداز سے ہم نے دیکھا کہ قاضی عیسیٰ فائز صاحب کو بھی بلایا گیا، انہوں نے بھی تقریر کی. چلیں، بہت اچھی بات ہے، ملک میں کنفرنٹیشن نہ ہو، کنسنسس کے ساتھ معاملات چلیں تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی اس طرح کی تقریبات پارلیمنٹ میں ہوئی ہوں تو کوئی ججز حضرات نے کبھی اس طرح شرکت کی ہو. چلیں، ایک تو سوال یہ ہے کہ جی اگر بلانا ہی تھا تو چیف جسٹس صاحب آتے ہیں، چلیں آپ کے اختلافات ہیں، قائد صاحب کو بلا لیا. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے قائد صاحب کیونکہ خود ظاہر ہے آج کل جس طریقے سے ان پہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے، انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ چلے گئے وہاں پہ. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فیصل کہ یہ دو گروپ بن گئے ہیں، بڑے اسٹرانگ گروپ بن گئے ہیں اور یہ عدلیہ کے لیے اچھا نہیں ہے. ایگزیکٹو بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں لیجسلیچر بھی کھڑی ہو گئی ہے عدلیہ کے خلاف بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے قائد صاحب کی پریزنس وہاں پہ کیا ٹھیک تھی؟ اور پھر جس انداز سے تبصرے ایک دم ہی شروع ہو گئے ہیں کہ قائد صاحب بھی پی ڈی ایم کا حصہ بن گئے. جی شیام صاحب، آپ کو یاد، اگر آپ کی تاریخ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ نے بہت رپورٹنگ کی ہے. لیاقت علی خان صاحب نے ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے پہلے چیف جسٹس کو بلایا تو چیف جسٹس صاحب نے کوڈ آف کنڈکٹ رکھا اور انہوں نے کہا کہ میرا ملنا مناسب نہیں ہے کیونکہ حکومت کے فیڈریشن کے کیسز آتے ہیں. آج فائز عیسیٰ صاحب نے اس روایت کو اس طرح سے توڑا ہے اور وہ وہاں پہ گئے ہیں اور باقی ساتھی ججز میں سے بھی کوئی نہیں گیا وہاں پہ. اس جو ہسٹائل سچویشن ہے آلریڈی، جس میں سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ حملہ آور ہے اور سپریم کورٹ کا ایک جج وہاں پہ چلا جائے، تو یہ میسیجنگ میرے خیال میں اپنے ججز کے ساتھ ہے کہ میں جو ان کا مخالف گروپ ہے یا وہ وہاں سے مطمئن نہیں ہے، تو یہ میسیجنگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا
وہ وہاں پہ نہ جاتے، اور اگر جاتے تو پھر سارے ججز جاتے اور چیف جسٹس کی ٹھیک سربراہی میں جاتے، فیصل اور دوسری وہاں چیز پہ تقریر کرنے کا بھی مقصد جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. اور رائٹ لیفٹ پہ جو مخالفین ہیں، شدید مخالفین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے تو پھر آپ نے ایک پارٹی کو تو یہ میسج دے دیا ہے کہ وہ رائٹ لیفٹ پہ آپ کے جو بھی ہیں آپ ان کے ساتھ کریں. ایک چیز فیصل اور بھی جو ہے جو آج بہت بڑا اہم موضوع تھا، اور جس انداز سے آج بھی 10 تاریخ ہے اور الیکشن کمیشن نے آج حکومت نے فنڈز کا اجرا کرنا تھا وہ نہیں ہوا، اور کل بھی آپ نے دیکھا کیبنٹ کی میٹنگ، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معاملہ پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا جائے. اس کا پارلیمنٹ سے اس ایشو کا کیا تعلق ہے؟ اب وہ الیکشن کمیشن جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج اپنے انہوں نے بھی لاز میں الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ جی ہمارے اختیارات پہ یہ حملہ ہو رہا ہے تو لہٰذا ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اپنی ساری چیزیں کریں. سوال یہ ہے کہ جو الیکشن کروانے کی ایک پلان تھا، پروگرام تھا، وہ تو سکٹل ہو گیا. ابھی آپ لوگ کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی کیا عدالت میں دوبارہ سے جائے گی کہ جی آپ نے جو حکم دیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ آپ کو لگتا ہے کہ توہین عدالت لگے گی کسی کے اوپر؟ لگنی تو چاہیے، اور اگر نہیں لگے گی تو پاکستان میں سپریم کورٹ ختم ہو جائے گا. پاکستان میں ادارہ جو پارلیمنٹ ہے اور جو معاملہ ہے ادارہ جو ستون ہے ریاست کا عدلیہ، اس کی تو وقت ختم ہو جائے گی. پھر پاکستان میں تو آلریڈی خیر میرا تو ماننا ہے کہ پاکستان میں آئین نہیں ہے. پاکستان ڈنڈے کے زور پر چلایا جا رہا ہے. وہ ڈنڈا نہ نظر آنے والی قوتوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہی چلا رہے ہیں. اور یہ جو آگے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کٹ پتلیاں ہیں، وہ ہاتھ پیچھے سے چلا رہے ہیں ان کو. تو پاکستان میں عدلیہ کا جو ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. احتشام صاحب اوور آل ایک بہت زیادہ مایوسی ہے عوام میں بھی، اور بہت زیادہ ایک دردناک سچویشن ہے. اشرافیہ اس معاملے کو سمجھ نہیں رہی ہے. نیچے لوگوں کو بھوکمری ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، لوگوں کا بہت برا حال ہے. نظام پاکستان میں نہیں رہا. ایک فری فال ہے پاکستان میں اس وقت. کس وقت کس جگہ سے ٹکرا جائے، اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک. یہ معاملات بہت نہیں، آپ بالکل بہت صحیح ہی کہہ رہے ہیں، زیادہ. مایوسی کی بات ہے. رانا احسان افضل بھی ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب یہ صورتحال تو بڑی پریشان کن ہے، اور فیصل جو بات کر رہے ہیں اس میں بڑا وزن بھی ہے. 1 سال آپ کا مکمل ہو گیا. آج آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے اس پہ اپنا وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہوا ہے، اور عام طور پہ آج اخبارات میں بھی لکھا گیا، ایڈیٹوریل بھی مختلف جگہوں پہ دیکھے گئے. سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ 1 سال میں کیا ہوا. 1 سال سے پہلے صورتحال کیا تھی؟ 174 روپے کا وہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، آج 290 کا ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں 6% گروتھ پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج 0.4% ہے. مہنگائی جو ہے وہ 13% پہ تھی، آج مہنگائی 45% ہے. اس طرح آپ دیکھ لیں پیٹرول کی پرائس کیا تھی اور آج کیا ہے. تو لوگ سوال یہ کر رہے ہیں رانا صاحب کہ جو اوریجنل کام کرنے تھے حکومت نہیں کیے، اور یہ ان کاموں میں پڑ گئے صرف الیکشن سے جان چھڑانے کے لیے. دوسرا بھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ترجیحات ہیں کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے، تو اس کے لیے کام تو آپ کا تھا نا. 2014 میں اے پی ایس کے واقعے کے بعد پھر انیشیٹو لیا، سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے نا، حکومت میں چلے گئے تھے. آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے. آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف دعوت دے رہے ہیں بات چیت کی، اور دوسری طرف بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے. ایسے میں بات چیت کیسے ہوگی؟ جی رانا صاحب. 1 سال کی حکومت اور 4 مہینے ہیں باقی اس حکومت کے ٹینیور کو، تو کون سی حکومت ہے؟ سال 1.25 سال کی حکومت ہے. ہم بجلی بھی مہنگی کریں، گیس بھی مہنگی کریں، پیٹرول بھی مہنگا کریں، کچھ سیکٹرز کی سبسڈی ختم کر دیں. ظاہر سی بات ہے یہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ وہ فیصلے کے اگر نہ کرتے تو دیوالیہ ہو جاتا. اور ہمیں یہ سارے فیصلے ایک ایسی جماعت جانے سے پہلے بنانے والا ملک نہیں، لیکن پیٹرول پہ اتنی سبسڈی دے گئی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پر لیٹر حکومت پاکستان صارفین کی جیب سے پیسے دے گی. اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی جو بنیاد رکھی 4 سالوں کے اندر، جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک لسٹ پیدا کیا، ہم تو اس گن کا گھڑ پھینک رہے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہیں. نہ پھینکتے تو ہو جاتا. یہ تو اپنی پولیٹیکل کاسٹ ڈاؤن لگا دی.
और फिर ठीक है क्या राना हुआ? एहसान अफजल साहब, हम ठीक तरह से आपको सुन नहीं पा रहे, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन फैसल चौधरी साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो फैसल चौधरी साहब, ये हुकूमत एक के बाद एक करारदाद मंजूर कर ली है, ये कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं, ये करारदाद इससे पहले हमने देखा फैसला 4/3 का है, ये करारदाद मंजूर हुई, ये बैक टू बैक जो करारदादें मंजूर की जा रही हैं इनकी आईनी हैसियत है कोई? क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट कह रही है कि चूंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो फैसला सुप्रीम को पार्लियामेंट ने करना है, अब फंड्स देने का जो मामला मुकम्मल तौर पर इंतजामी मामला है वो भी अभी पार्लियामेंट ने फैसला करना है, तो इनकी आईनी हैसियत है कोई? नहीं, करारदादों की आईनी कानूनी हैसियत तो नहीं होती है, बिल्कुल रद्दी का टुकड़ा होती है, लेकिन सियासी हैसियत बिल्कुल होती है। और सियासी तौर पे देखिए, ये करारदादें आप समझ लें पुराने वक्तों में मंजनीक होती थी, जिसमें पत्थर, बहुत बड़े पत्थर भर के फेंके जाते थे और दीवारें किले की तोड़ी जाती थी। तो आइन के ऊपर ये करारदादों के जरिए हमला है, जमहूरियत के ऊपर के जरिए हमला किया गया है। और ये इसमें जो तमाम जमातें जो अवामी पज़ीराई खो चुकी हैं, ये अपने जो इक़्तिदार है उसको तूल देने के लिए एक ऐसी मामलात का गैर आईनी तरीकों का, गैर कानूनी तरीकों का साथ ले रही हैं। तो मैं समझता हूँ इन्हीं वजह से मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा कुव्वत है इनमें कि ये अपने तौर पे करें। इनको किसी जगह से मुसलसल सपोर्ट है, और वो सपोर्ट जो है वो अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत के हक में नहीं है, आइन के हक में नहीं है, कानून के हक में नहीं है। वो लाकानूनियत और फस्तायत, बर्बरियत और आइन की वायलेशन के साथ है, हमेशा से रही है। अच्छा और जी, अब भी है, कुछ जजेस भी हैं। जी राना साहब, ये जो अब एक नया इल्ज़ाम लग रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ लग रहा है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट भी और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं मुकन्नना भी, और ये सारी की सारी लेजिस्लेटिव लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ी जा रही है। आज दोनों ऐवानों से वो बिल भी इंतखाबी इसका अदालती इस्लाहत का मंजूर कराने जा रहे हैं। और साथ आपने देखा, ये भी खबर आज रिपोर्ट हुई है कि जिस अंदाज से मौलाना फजल रहमान साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, वो कहते हैं बाकी लोग इसमें एग्री कर रहे हैं कि जजों की तकरीर के लिए वो कहते हैं कि जी अब पार्लिमानी कमेटी ये फैसला किया करेगी। पहले भी एक एक्सरसाइज हुई थी, आपको इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में आपने देखा इख्तलाफात बड़े थे, उसको रोक दिया गया था। अब ये नए सिरे से बात शुरू हो रही है कि जो टोटल डोमेन जदीद हज़रात की है उसमें भी आप कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी कमेटी जो है ना वो फैसले करेगी कि जजों की तकरीर कैसे होगी। जी रान साहब, सबसे पहले तो अभी ये चीजें फाइनल नहीं हुई हैं। अगर बातचीत हो रही है तो ये क्या शक्ल अख्तियार करती है वो फिर जब होगी तो उसके ऊपर जरूर बातचीत की जा सकती है। लेकिन देखिए, हम तो यहाँ अगर कोई आईनी कोई तसादम हम तो नहीं कर, और ना हम ठीक है, ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे हम राना एहसान अफजल साहब। मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फैसल चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतिशाम साहब, वैसे इलेक्शन ना कराने के बहाने या तोजीहात तो हज़ार सही, लेकिन मेन रीज़न तो एक ही है जो कि मरियम नवाज़ साहिबा मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद जो सीनियर रहनुमा हैं वो आकर कह चुके हैं मीडिया के अंदर के पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, तराजू बराबर होगा। तो मेन रीज़न आपको यही लगती है? देखिए, जिस अंदाज से माज़रत के साथ राना एहसान साहब भी अगर सुन रहे हैं तो वो ज़रूर इसको भी रिस्पॉन्ड करें। अब बड़ा वाज़ेह तौर पे वो कह रहे हैं कि जी इनकी क़यादत में जो लोग बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि जी इलेक्शन के लिए जो हालात होने चाहिए वो नहीं है। फिर जिस अंदाज से बात की जाती है, जिस तरह आप कह रही है कि जी तराजू एक जैसे होंगे, पढ़ ले दोनों तो फिर इलेक्शन कराए जाएंगे। मरियम नवाज़ साहब ये भी रिकॉर्ड पे हैं कि जी पहले नवाज शरीफ साहब को मिलेगा इंसाफ और फिर ये शख्स जेल में जाएगा, इमरान खान, उसके बाद ये होगा। तो ये बड़ी वाज़ेह तौर पे इशारे हैं कि जी नहीं, हमने इलेक्शन नहीं करवाने। फिर ये भी कहा जाता है कि नहीं जी, सूरत हाल नहीं है, सिक्योरिटी का इशू है, सेंसस चल रहा है, जजेस हज़रात जो हैं वो कहते हैं हम आरोज़ नहीं दे सकते हैं। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात थी कि इलेक्शन कमीशन जिस अंदाज से बातें कर रहा था, फिर इलेक्शन कमीशन पे दबाव बढ़ा तो वो मान गए हैं, तो अब हुकूमत नहीं मानी। सोनिया, इस पर जो कैच है बड़ा सीधा सा है। अभी एक छोटी सी मैंने एक वीडियो देखी, वायरल हुई है, बड़ी नवाज शाह की, वो देखने वाली है। वो लग रहा है कि लोग शायद आटे के लिए छलांगे मार के आ रहे हैं। तो पता चला कि जी वो लोग शनाख्ती कार्ड लेके PTI की जो है ना वो मुहिम चल रही है वहाँ पे मेंबरशिप की। तो इतनी दुनिया जो है ना वहाँ पे पहुँची है कि जी वो मेंबरशिप लेने की। चलें अब मान लेते हैं, हो सकता है ऐसे ही हो। असल बात यह है सोनिया कि इस वक्त इलेक्शन की जो फ़िज़ा बनी है वो इनके हक़ में नहीं है। ये लोग भी मानते हैं, अच्छी तरह मानते हैं, और बार बार लोग लिखने वाले एडिटोरियल भी कह रहे हैं कि इस वक्त PDM की मजबूरी है
کہ جو حالات ہو چکے ہیں, جو انہوں نے ریلیف دینا تھا نہیں دیا, جو برے حالات ہو گئے ہیں, آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں کر سکے. اس وقت $4.2 بلین کے ریزروز رہ گئے ہیں, ایک مہینے کی امپورٹ کے لیے بھی نہیں. جب وہ چھوڑ کے گئے تو $11 بلین کے تھے, وہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھے. بہت سے حوالے سے ہم روز کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کا بھی دور ایسا نہیں تھا کہ اس کو ہم کہیں کہ جی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں تھیں, مسائل مشکلات تھے, لیکن کمپیریزن تو لوگ کرتے ہیں نا کہ 13% مہنگائی اور 45% مہنگائی کتنا فرق ہے. اور پھر مجھے یاد ہے اچھی طرح سے رانا صاحب, جو بیانات دیے جاتے تھے, جو ترجیحات پرائم منسٹر نے مقرر کی تھی, انہوں نے کیا کہا تھا. آج بائی دی وے میں ویسے کچھ نوٹ کر رہا تھا, 3-4 چیزیں جو پرائم منسٹر نے کہا تھا میں کیا کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے میں اپنی آ کے آئینی مدت پوری کروں گا, عوام کو مہنگائی کم اور طور مہنگائی سے میں نجات دلاؤں گا, قانونی مایوسی اور کیا کہتے ہیں جی بے روزگاری کو میں کم کروں گا, خواہ مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑے, عوام کو سستا آٹا دوں گا, گھی چینی وغیرہ دوں گا, اور یہ سرکش ڈالر کو میں لگام دوں گا. اب دیکھیں یہ صرف سونیا نعرے بازی ثابت ہوئی نا, آج بھی پارلیمنٹ میں بھی نعرے بازی تقریریں ہو رہی ہیں, اور یہی جس کو کہتے ہیں پلینگ ٹو دا گیرلیز والی بات ہے. آج سب کچھ ہوا, میں دیکھ رہا تھا رانا صاحب, مجھے بڑا رنج ہوا آج کی ساری پروسیڈنگ دیکھ کے. میں نے وہ پیریڈ بھی کور کیا تھا جو جس انداز سے یہ منظور ہوا تھا آئین ہمارا. اب یہ سارے ہم تماشا لگا رہے ہیں آئین کو استعمال کر. بھائی زمینی حقائق کہہ رہے ہیں, زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ یہ ملک جو ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں صرف 4-5 ملک رہ گئے جن سے ہم اوپر ہیں, باقی لوگ فیلڈ اسٹیٹ سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چلے فیلڈ اسٹیٹ ہی ہے, فرجائل اسٹیٹ تو ہے. اس طرف توجہ دینے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں. ایک شخص کی لڑائی ہے, وہ بڑے گناہ کیے ہوں گے, اس نے بڑے غلط کام کیے ہیں, بھائی اس کو آپ بہتر کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ٹھیک کرنی تھی, آپ لوگوں نے نہیں کی. آج بھی ہوا سوار ہے, 4 لوگ 6 لوگ پریس کانفرنس عمران کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. کاش اوریجنل کام اپنا کیا ہوتا تو شاید صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی. جی رانا صاحب. دیکھیں میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی رانا صاحب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے, آپ بات کیجیے. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے آ کے تو وہ معاشی گند جو ہے صاف کرنے کی کوشش کی جو عمران خان نے ڈالا. میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی حکومت آ کے بجلی آخری سال میں مہنگی کرے, پیٹرول مہنگا کرے, گیس مہنگا کرے, کوئی بھی نہیں کرتا. ہم نے کیوں کی کہ ہمارے یہ مجبوری کے فیصلے سے نہ کرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. تو اور ہم نے آئی ایم ایف کے جو 8th ریویو ہے اس کو مکمل کیا. ابھی 9th میں تاخیر ضرور ہوئی, لیکن ہم نے سارے وہ اہداف جو ریکوائرڈ تھے کرنے کے, جو کمٹمنٹ کے مطابق تھے, وہ ہم نے پورے کیے. اب ہمیں ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اندر جو ایشوز آ رہے ہیں وہ بھی جلد ریزالو ہو جائیں گے, اور یہ ہم 9th ریویو اپنا انشاءاللہ کامیابی سے مکمل کریں گے. ہماری حکومت تو وہ حکومت ہے جس نے 4% جو ہے, جس کے 5 سال کے دور میں مہنگائی کی شرح تھی. پھر ہوا کیا, پھر ایک پلاننگ کے تحت ہماری حکومت کو ٹارگٹ کیا گیا, اس میں جوڈیشری بھی انوالو تھی, اس پہ اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو تھی, اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت لائی گئی. یہ تو ان کے اپنے الفاظ ہیں نا پی ٹی آئی والوں کے, کہ ان کے اپنے صدر کے الفاظ ہیں کہ ان کے نیپی چینج کیے جاتے رہے. یہ عمران خان خود کہتے ہیں ہمارے بل بھی وہ پاس کراتے تھے, سینٹ کے نمبر بھی وہ پورے کراتے تھے. تو پھر یہ تو ان کا سارا جو بنیاد جو انہوں نے چلائی حکومت, اس میں انہوں نے کھوکھلا کیا ملک. اب ہماری 1 سال کی حکومت میں ہم تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, ہم جب آئے ہماری کوشش تھی کہ ہم مہنگائی کی کمر توڑیں, ہم کوئی ریلیف دیں, لیکن ایسی گنجائش نہیں نکلی معیشت میں, یا چھوڑی نہیں گئی. تو ہم نے تو بھرپور کوشش کی. جو تاخیر بھی ہوئی 3-4 مہینے کی دار صاحب کی, وہ کیا تھی, کیا وجہ تھی تاخیر کی؟ کیا آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے فوری طور پہ آپ یہ رانا صاحب جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ چلیں یہ آپ کی بات بڑی پلازیبل ہے, بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ ایفرٹ کیا, ابھی تک چلیں کامیابی نہیں ہوئی, لیکن سوال کچھ اور ہے. سوال یہ ہے کہ جس انداز سے اسحاق ڈار صاحب آئے تھے, جو انہوں نے دعوے کیے تھے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی انہوں نے دیکھیں اسپرنگ میٹنگ کے لیے واشنگٹن جانا تھا, عین موقع پہ وہ سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ نہیں گئے. اب ایک سیکرٹری صاحب جائیں گے, گورنر اسٹیٹ بینک جائیں گے, ظاہر ہے ان کی بات کا وہ وزن نہیں ہوگا. اب عام طور پہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی شاید آئی ایم ایف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تو پھر آپ دیکھیں 2 دفعہ ڈونلڈ لوم سے بھی ملاقات کی ہے, جو امبیسڈر ہے پاکستان میں امریکہ کے, پرائم منسٹر نے ملاقات بھی کی ہے, اس کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اس وقت تو مشکل یہ ہے نا کہ جی یہ $1.1 بلین کی فنڈنگ لینے کے لیے $6 بلین کی ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ وہ پورا نہیں ہو رہا. چلیں آئی ایم ایف نے ریکگنائز کیا, اکنالج کیا کہ $2 بلین سعودی عرب سے مل جائے گا, چائنا سے, اور پھر قطر سے بھی مل جائے گا. میرا سوال آپ سے ہے کہ اس معاملے میں اتنی دیر ہو گئی, 9th ریویو ابھی دیکھیں پڑا ہوا ہے, 10th اور 11th بھی ہونا ہے, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کو آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں جانا ہی جانا ہے. اور بائی دی وے رانا صاحب پرسوں جو ان کی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے وہ کہتی ہے کہ 2025 تک
پاکستان کو $73 بلین کے قرضے واپس کرنے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان ساری صورتحال میں ہم جشن جتنا بھی منا لیں آئین کے، کوئی فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ اصل یہ زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ اب آپ دیکھیں، میں ایگری کرتا ہوں، یہ جو 73 بلین کا ٹارگٹ ہے یہ پہاڑ ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک اچھی فارن پالیسی چاہیے ہے. ہمیں چائنا کے اوپر، سی پیک کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں لگانے، ہم نے اپنے سعودی بھائیوں سے تعلقات خراب نہیں کرنے، ہم نے امریکہ کو ایک جعلی ایبسولوٹ ناٹ کا بیانیہ جو ریکوائرڈ ہی نہیں تھا، جو پوچھا ہی نہیں گیا، وہ بنا کے ہم نے اپنے تعلقات کو تلخ نہیں کرنا. ہم نے آئی ایم ایف کے معاہدے کے سے یو ٹرن لے کے پیٹرول کے اوپر سبسڈی نہیں دینی. یہ سارے کام جس نے کیے اس کا گن تو ہم صاف کر رہے ہیں. اور اب وہی آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں. ٹھیک ہے الیکشن کرائیں، لیکن ہمارا سوال یہ کہ 63A جو ہے، جو بنیاد بنی اس فسادات کی، وہاں تو ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوئی. اور ہمارا یہ سوال ہے کہ آج اگر جو یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، جو میجورٹی کا فیصلہ ہے، وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. باقی جو آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس نے اکتوبر کی ڈیٹ دے دی ہے کہ جس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ وہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے گا اپنی آئینی اور جو اس کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق. پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے نیا الیکشن شیڈول دیا جو 14 مئی کے حوالے تک کیا ہے جو نا الیکشن ہونے وہ دیا ہے، وہ اس فیصلے کے مطابق دیا ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جو ایک مائنورٹی کا فیصلہ ہے وہ. اور اس کے اوپر آج یہ ٹیبل کر دیا نا جی، یہ بل، فائنانس کا بل ٹیبل کر دیا. ہماری یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، آج آپ ہماری حکومت ہے، ہمارے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے. تو یہی تو پوائنٹ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر حکومت ہوتی پھر یہ انگلیاں نہ اٹھتی، پھر یہ معاملہ نہ ہوتا. تو آپ آنے دیں کیئر ٹیکر حکومت کو، وہ الیکشن کرا دیں گے. ورنہ تو یہی پاکستان میں بھی کہیں نہیں لکھا نا، ان کے اندر یہ کہیں لکھا ہے کہ وفاق اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. جب آئین نے گنجائش نہیں چھوڑی تو پھر سر آپ کس طرح سے جسٹیفائیڈ کر سکتے ہیں سارے معاملے کو؟ آئین میں دیکھیں، سب سے پہلا کام میں آپ کو بتاتا ہوں آئین نے کیا کہا ہے. آئین نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ آئینی ادارہ ہے جس سے فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن تیار ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم عمل کریں گے، آپ معاونت کریں. برل سر مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں ہو رہی نا، نہیں ہو سکتی ابھی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کی اور معاون خصوصی وزیر اعظم. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مختصر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، آصف علی زرداری صاحب نے آج مذاکرات کی بات کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کے پاس آنا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے مذاکرات ہو پائیں گے؟ یہ تو دونوں کو خوش کرنے کی بات کی. اصل بات سنیے یہ ہے کہ جس انداز سے پیپلز پارٹی پہ تنقید ہو رہی ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو سیاسی لوگ تھے، بنیادی حقوق کی بات ہو، کانسٹیٹیوشن کی بات ہو، ڈیموکریٹک روایات کی بات ہو تو آپ سب سے آگے ہوتے ہیں. آپ کس حساب میں آپ الیکشن لیٹ ہو رہا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، 90 دن کے الیکشن ہونے ہیں تو آپ اس میں شامل ہی نہیں ہیں. تو آپ آج انہوں نے بنیادی طور پہ یہ ایک اثر زائل کرنے کی کوشش کی ہے جو بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. ابھی دیکھیں اعتزاز احسن صاحب کتنے خلاف بات کرتے ہیں، لطیف کھوسہ دیکھ لیں، ندیم افضل چند بھی دیکھ لیں. ایک بندہ ہے جن پہ کرٹیسزم اور طریقے سے ہو رہا ہے، وہ ہمارے قائر صاحب دوست ہیں. وہ جس انداز سے پی ڈی ایم کی سپورٹ کر رہے ہیں نون کو، وہ لوگ ان کے اپنے لوگ ہی ان کو آڑے ہاتھوں سے لے رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت زرداری صاحب نے بات تو کی ہے، ویسے تو آج بلاول بھٹو نے بھی بات کی ہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، مل کے بیٹھنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو آپٹکس. اصل بات یہ ہے کہ جی اس طرح تو بات نہیں ہوگی نا. وہ شاہ احمد قریشی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے بندے 3300 بندہ ہمارا اندر کیا ہوا، ہمارے بلاگرز بھی، ہمارے جتنے ہمارے سپورٹرز بھی ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، ہم یہ کس طرح بات چیت کر سکتے ہیں؟ 144 کیسز عمران خان پہ بنے ہوئے ہیں، اس طرح پارٹی کے ہر آدمی پہ 2-2, 4-4, 6 کیسز تو عام بنے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں جس انداز سے لوگ بھاگے ہوئے ہیں. مراد سعید پتہ نہیں اس وقت کہاں بیٹھا ہوا، اس کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا، گنڈا پور کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سپورٹ ان کو کسی اور طرف سے، پی ڈی ایم کو سب کچھ ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک اس اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ باتیں ضرور کی ہیں انہوں نے، لیکن بات میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بات چیت کرنی ہوگی تو پھر حکومت میں تو آپ بیٹھیں، آپ باقاعدہ دعوت نامہ دیں. عمران کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا تو دوسرے لوگ چلے جائیں گے. اصل گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے. اگر یہ گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے، ڈیڈ لاک کو ختم کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ دعوت دیں باقاعدہ طور پہ، اور دعوت دیں پرائم منسٹر، اس کے بعد لوگوں کو بلائیں، آ کے بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. یہ جو اب بات ہو رہی ہے کہ جی 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں اور وہ 8 اکتوبر کی بات ہو رہی تھی، تو اتنا بڑا فاصلہ تو نہیں ہے، یہ نیچے آ سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ جی حکومت کہتی ہے کہ جی 2 صوبوں میں الیکشن ہم نہیں کرائیں گے. آج جب دیکھ رہا ہوں احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جی ایک وہ بھی کے پی میں نہیں الیکشن کرا رہے، آپ صرف پنجاب میں الیکشن کرانے کے 12 کروڑ کا صوبہ ہے، اس کو آپ وفاق کے خلاف استعمال کریں گے.
اور بھئی یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بھئی آپ کو طریقہ کار ڈھونڈیں, آپ لوگوں کو بٹھائیں, کنونس کریں اور کہیں کہ جی ہم الیکشن کرواتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا انیبلنگ انوائرمنٹ, یہ پکڑ تک والا معاملہ جو ختم کریں یا کم از کم اس میں کمی کریں تاکہ لوگ بات چیت کے لیے آئیں. میرا خیال ہے زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی تقریروں کی حد تک تو سونیا باتیں اچھی ہیں, لیکن باقاعدہ لگ نہیں رہا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور معاملہ افہام و تفہیم سے آگے بڑھے. لیکن احتشام صاحب, سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت قانون سازی کے پیچھے چھپ رہی ہے. پہلے ہم نے دیکھا سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر بل لے آئے, پھر جس طرح سے ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں مجوزہ ترمیم پر بھی غور کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سارے اگر حربے یہ عزائم دیکھیں تو یہ تو 14 مئی کو تو کیا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو اکتوبر 2023 میں بھی الیکشن ہوتے ہوئے ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے دور دور تک, جو عزائم اس وقت نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے الیکشن اکتوبر میں نہیں نظر آ رہے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. اس طرح سے PMLN کی جماعتوں کے باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں جی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. اب سوال یہ ہے کہ جی کیوں نہیں نظر آ رہے, اب پھر کیوں تیسری قوت کی بھی بات ہو رہی ہے, جو میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے آنے کی کیا اٹھنا شروع ہو گئی ہیں آپ. بھئی تنقید تو اپنی جگہ پہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی آپ ابھی دیکھ لیں بھارت کے جو فارمر ججز ہیں ان کی طرف سے بھی تنقید آ رہی ہے. اطہر منال صاحب کا بھی ایک نوٹ آ گیا ہے. میں حیران ہوں, اتنے پائے کے جج ہیں لیکن ایک بات پہ بڑی ان پہ قسم ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جی کیا یہ جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی یہ غلط کی گئی تھی, صحیح کی گئی تھی. بھئی آپ اور میں کون ہوتے ہیں, غلط فیصلہ کیا. عمران خان صاحب نے زبردستی گلے پہ انگوٹھا رکھ کے پرویز الہی کو کہا اسمبلی توڑو, اسمبلی توڑ دی گئی. بات یہ کہ یہ آئینی کام ہے کہ نہیں. جب بھی آپ ایڈوائز کرے گا چیف منسٹر تو اسمبلی تحلیل ہوگی, جب پرائم منسٹر ایڈوائز کرے گا تو قومی اسمبلی تحلیل ہوگی. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ کہتے تھے کہ جی ہم آئینی طریقے سے ہم آئیں, وہ ٹھیک بات تھی. عمران خان ووٹ آؤٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو نکالا گیا, گئے, آپ آئے ہیں. چاہے عمران خان صاحب لاکھ کہتے رہے کہ جی سازش ہوئی, کوئی سازش نہیں ہوئی, ان کو صحیح طریقے سے نکالا تھا. ویسے وہ سازش کے بیانیے پہ بھی اب تنقیدوں کا رخ کہیں اور, توپوں کا رخ کہیں دیکھیں اور عمران موڑ خان دیا صاحب گیا نے ہے. تو اتنے یو ٹرن لیے سونیا کہ اب دیکھیں نا, وہ تو امریکہ کے ساتھ دوستی, اب تو دیکھیں امریکی لابنگ فرم ہی جو ہے نا جس طریقے سے کہا جا رہا ہے ہائر کر لی گئی ہے جو ان کے لیے وہاں کام کر رہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہا جا رہا ہے 48 سے زیادہ دورے کیے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے. زرداری صاحب چاہتے ہیں ان کو پرائم منسٹر بنانے کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی اپنی لابنگ کر رہے ہیں امریکہ میں. آج دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کا کانگریس مین کہہ رہا تھا کہ ہم امریکہ کے وزیر خارجہ کے ذریعے ایک بیان دلوا رہے ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. اصل بات سونیا یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے جو آپ پوچھ رہی ہیں مجھے بھی ذاتی طور پہ نظر نہیں آ رہے. اس کے لیے دیکھیں نا اتنے زیادہ قانونی ابہام پیدا ہو گیا کہ جی فرض کریں اگر مان لیا جائے کہ جی ہم نے الیکشن اکتوبر کو ہی کرانا ہے, تو یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کی فیٹ کیا ہوگی, یہ آئینی اور غیر آئینی طریقے سے ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے, وہ چاروں صوبوں میں ایک وقت پہ الیکشن کرائے, تو بھئی آپ اس کے لیے انوائرمنٹ پیدا کریں. آپ ٹھیک ہے قومی اسمبلی کو تحلیل کریں نا پرائم منسٹر, ایک ساتھ کر دیں, ٹھیک ہے کریں. تو یہ بھی یہی باتیں ان کو کہا کرتے تھے, آپ کو یاد ہے کہ جی آپ آج اسمبلی تحلیل کریں الیکشن کروا دیں. تو یہ سارے تو بلف تو چلتا ہے, بلف سب نے چلایا. عمران سے سونیا بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. عمران کو سیاسی طور پہ جو بھگتنا پڑ رہا ہے نا, آج بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ اسمبلیاں مجھے تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی, بہت غلطی کی ہے. لیکن کیا آئینی تھا کام یا غیر آئینی تھا, وہ آئینی کام کیا تھا. اب کوئی جواز نہیں ہے, الیکشن آپ کو 90 دن میں کرانے ہی کرانے ہیں, اگرچہ لیٹ ہو گیا. اب اصل مسئلہ ہے ٹیسٹ ہے عدالتوں کا بھی. ابھی جس انداز سے بائیفرکیشن ڈیوائڈ اتنی زیادہ ہو چکی ہے, کیا عدالت اب جب جائیں گے لوگ تو انہیں عدالت کے لیے تو عدالت کیا کرے گی. ویسے تو اچھی بات آج کی اچھی خبروں میں یہ ہے سونیا کے بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب نے آپ نے دیکھا جس انداز سے فردن اپنے بردر ججز سے ملاقات کی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو جو کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف ہے ان کو اپنے ساتھ کئی کیسز میں بٹھا لیا انہوں نے. تو یہ ایک اچھی شروعات ہے, کیونکہ یہ عدالتی اصلاحات کا سر جو معاملہ ہے, آج ظاہر ہے پارلیمنٹ میں معاملہ آ گیا, اس میں شاید وہ معاملہ وہ بھی جائے منظور بھی ہو جائے. اس کے بعد سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پھر مشکلات ان کے لیے مزید بڑھ جائیں گی, خاص کر یہ جو تقسیم ہے یا پھر حکومت اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان یہ جو تناؤ ہے, آپ کو لگتا ہے مزید بڑھ جائے گا اس بل کی منظوری کے بعد؟ دیکھیں یہ تو سیدھا جس کو کہتے ہیں ہیڈ آن کولوژن والی بات ہو رہی ہے. آپ سیدھا لڑائی کے موڈ میں لگ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے, آپ نے دیکھا جس انداز سے یہاں تک کہہ دیا کہ جی چیف جسٹس صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. مریم اورنگزیب نے بھی بات کی, کسی اور بائی دی وے اس پہ اختلاف کیا ہے زرداری صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل یہ بات نہیں کر رہے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے, کیونکہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ان کے اپنے جو پولیٹیکل معاملات ہیں, ان کے جو اسٹرانگ ڈیموکریٹک کریڈینشیل ہیں, لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں.
وہ اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن دیکھیں نا زرداری صاحب نے بات کی ہے, بات چیت کی, فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. دیکھیں یہ لڑائی کی بات تو یہ جو سونیا, سو موٹو کا معاملہ, یہ بل کی منظوری کے بعد سو موٹو یہ امپلیمنٹیشن بعد میں دیکھیں ہوگی یہ آج کی بات نہیں سونیا, 2015-16 سے بات چل رہی ہے کہ یہ جو سو موٹو کے اختیارات ہیں ان میں کمی ہونی چاہیے. اس کے لیے لا بنائیں, آپ اس کے لیے طریقہ کار اڈاپٹ کریں تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہو جاتا, بل نہیں منظور ہو جاتا, آپ چیف جسٹس کے اختیارات پہ سپورٹ نہیں مار سکتے. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا. احتشام صاحب بہت بہت. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.